बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूख सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन। आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन की मुनासबत से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सवाल बड़ा अहम है कि हमें अपने जो मज़हबी त्यौहार हैं वो कैसे मनाने चाहिए, और ख़ुसूसन ईदैन के मौके पर ये सवाल हमारे जहनों में रहता है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये जो ईदें हैं ये कैसे मनाई हैं और किस तरीक़े से मनाने का हुक्म दिया है। मुसलमान जब भी कोशिश करता है, तवज्जो करता है, तो उसके जहन में सबसे पहला सवाल ही यही पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल ने किसी चीज़ को मनाने का जो तरीक़ा है वो क्या बताया है। और वो इसलिए सोचता है कि कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए ये बात कही है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की हयात तय्यबा जो है वो बेहतरीन नमूना है। तो मुसलमान किसी और को नहीं देखता, जब भी वो देखता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ मुतवज्जह होता है, उन्हें देखता है कि उन्होंने ये अमल किस तरीके से किया और उसी तरीके से करने की वो कोशिश करता है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के बड़े जय्यद उलमा का पैनल मौजूद है। असद मौजूद हैं जनाब अल्लामा कोकब नूरानी उकाड़वी साहब, और बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन हैं। कई टीवी चैनल पर आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। हमारे साथ दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं बैरिस्टर नवीद अख्तर साहब। ये यूके में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके अलावा कानून के माहिर हैं, पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ तीसरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं खानम रिदा बतूल साहिबा। ये ईरान से पढ़ी हैं, क़ुम से फ़ारुक़ तहसील हैं और हमारे अक्सर प्रोग्रामों में हमारे साथ शरीक रहती हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं। बहुत शुक्रिया खानम साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया सर। उकाड़वी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा कैसे मनाते थे और हमें कैसे मनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले आपके तवस्सुत से आपको भी और नाज़रीन और सामीन को भी ईद उल अज़हा मुबारक। बहुत शुक्रिया हज़रत। हमारे यहाँ थोड़ी सी कमज़ोरी ये है कि हमारे लोग अरबी से वाकिफ़ नहीं हैं। सही। हम दूसरी ज़बानें तो सीखते हैं, लेकिन ये कुरान की ज़बान, जन्नतियों की ज़बान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान, अगर ये थोड़ी सी भी आती होती तो बहुत से मसले यानी सवाल जन्म ही ना लेते। बहुत खूब, बहुत खूब। लफ्ज़ ईद भी अरबी का है और अल अदहा भी अरबी का है। ईद बार बार आने वाली, पलट कर आने वाली, अदहा क़ुरबानी। सही। तो रमज़ान के बाद ईद उल फ़ितर होती है और ये ईद उल अज़हा हमारे माशरे में उसको छोटी ईद, इसको बड़ी ईद, क्योंकि ये 3 दिन रहती है। सही। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मामूलात। अब ईद के हवाले से पहला तसव्वुर तो ये है कि ईद की नमाज, हम लोग जो भी हमारे यहाँ त्यौहार हैं उनमें इज्तिमाइयत है। सही। जमा होकर करते हैं। तो जमा होकर अगर कोई काम ना हो तो फिर वो बेमकसद हो जाता है। वाह, बहुत खूब। ऐसा हुजूम फिर मुंतशिर होकर बहुत सी हरकतें करता है, बहुत सी खराबियाँ आती हैं अगर उसको काम ना दिया जाए। तो पहले तो ये कि सुबह फजर की नमाज फ़र्ज़ है। सही, बेशक। सबसे पहला जो काम है, ईद की नमाज वाजिब है, फजर की नमाज फ़र्ज़ है। उसकी कोताही होती है क्योंकि हमारे यहाँ नमाजी 3-4 किस्म के हैं। एक 8 के होते हैं, 8वें दिन जुम्मा पढ़ लिया। एक 68 के होते हैं, मुँह ढाया तो पढ़ ली, नहीं हुआ। एक 360 के होते हैं साल के बाद। एक 60 के होते हैं, जनाजा पढ़ने वाले। अच्छा, ये पहली बार पता चला 60 वालों के। जी ये इस तरह के नमाजी हमारे यहाँ। तो असल चीज़ तो ये है कि उसको रोज़ाना 5 वक्ता उसके तमाम शराइत के साथ, क्योंकि कायम रखने का हुक्म, अकीमू का लफ्ज़ है, पढ़ने का लफ्ज़ नहीं है, कायम रखना है। तो ये ईद की नमाज से पहले गुस्ल करना, सुथरा लिबास, नए की शर्त नहीं है, सुथरा साफ़ लिबास, खुशबू लगाना, ईदगाह की तरफ जाना और जाते हुए तकबीरात पढ़ना।
پتھر بھی گواہ بن رہے ہیں، فضا بھی، اور فرشتے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو خوب یعنی مبارکباد بھی دے رہے ہیں، آپ کے لیے وہ لکھ بھی رہے ہیں۔ آتے جاتے ہوئے راستہ بدل لینا تاکہ زیادہ لوگوں کی خبرگیری ہو جائے۔ صحیح۔ پیدل جانے پہ زیادہ ثواب ہے، لیکن پیدل جانا لازمی نہیں ہے، آپ سواری ہے دور ہے تو سواری پہ بھی جائیں۔ آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ کو ایک چیز کا اور احساس کہ گورا ہے، کالا ہے، لمبا ہے، پست ہے، جو بھی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، سب کندھے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ ایک امام کی پیروی کر رہے ہیں، اور سب ایک ہی زبان میں ایک ہی الفاظ کے ساتھ تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ کتنے اس میں پیغام ہیں۔ پھر نماز ہے، نماز کے ارکان ایک طرح ادا کر رہے ہیں سب کے سب، پھر خطبہ سن رہے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے سے معانقہ اور مصافحہ، کیونکہ مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے تو سینے سے کینہ نکل جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اور مسلمان نیک نیتی سے مسلمان سے ہاتھ ملائے تو جب دونوں ہاتھ چھوڑتے ہیں دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گلے ملنے کا مطلب سینہ ملانا، اور آپ کے یہاں کہتے ہیں نا جب گلے سے لگ گئے سارا گلا جاتا رہا۔ واہ واہ، جب گلے سے لگ گئے سارا گلا جاتا رہا۔ تو ہم لوگ ان چیزوں کو بھی، محبت کی نشانیوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، خام خواہ جائز کاموں کو بدعت کہہ کے منع کرتے جا رہے ہیں۔ بدعت کی تعریف بھی نہیں معلوم، بس کہہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اہل نہیں ہیں وہ زیادہ کہتے ہیں۔ اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز کچھ دیر سے، عید الاضحیٰ کی نماز ذرا جلدی، کیونکہ اس کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ لوگوں میں آدھا روزہ مشہور ہو گیا، وہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ عید الفطر پر جانے سے پہلے آپ کھجوریں تناول فرما لیتے تھے، عید الاضحیٰ پہ کچھ کھا کے نہیں جاتے تھے، بلکہ آ کے قربانی کا گوشت، جیسے وہ کلیجی فوراً تیار ہوتی ہے تو لوگوں نے اس کا نام آدھا روزہ رکھ دیا۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ قربانی کے 3 دن ہیں، قربانی پہلے دن میں زیادہ درجہ ہے، لیکن یہ کہ تینوں دن ہیں۔ قربانی کرتے ہوئے ہم لوگوں کے راستے بھی روک دیتے ہیں، جانور باندھتے ہوئے بھی روک دیتے ہیں، پھر آلائشیں اس کے حوالے سے ہم لوگوں کے لیے مسائل بنا دیتے ہیں۔ اچھا، کوئی اگر آپ سے گوشت مانگنے آیا ہے تو آپ جھڑک بھی دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے آفیسروں کے لیے رکھنا ہے، جن کو پہلے سے ہی گوشت ملتا ہے ان کو آپ نے پہنچانا ہے، مزید ان کو گوشت دے رہے ہیں۔ یعنی ہم لوگ وہ گوشت تحفے کے طور پہ نہیں، وہ ایک طرح سے رشوت ہو جاتی ہے، بالکل دکھاوا بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں کہا گیا 3 حصے کرو، ایک حصہ گھر کے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں دوستوں کے لیے، اور ایک نادار لوگوں کے لیے۔ اور اب جب کہ گوشت مہنگا ہے، جن کو سال بھر نہیں ملتا ان کو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، یاد بھی نہیں کرتے۔ گھر والوں پر آسانی کرنا، اب آپ نے عورتوں کو لگا دیا ہے کچن میں، گرمی ہے، کچن کی گرمی الگ ہے، اور خود آپ صرف آرڈر چلا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے۔ ان کو جی یہ بھی بنا کے دو، یہ بھی بنا کے دو، یہ بھی بنا کے دو، تو ان کا بھی خیال رکھیں۔ جس طرح وہ آپ کے لیے سہولتیں اور آپ کو چٹپٹے کھانے تیار کر کے دیتی ہیں، آپ کو بھی ان کے آرام کا اور سہولت کا خیال رکھنا چاہیے۔ علامہ صاحب، یہ بہتر نہیں کہ عید والے دن ہم خواتین سے کہیں کہ آپ تیار شیار ہوں، مرد کام کر لیا کریں؟ یہ تو نہیں ہوگا، مل کر ہونا چاہیے دونوں موقعوں پہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا نہ خواتین، کیونکہ وہ بھی ایسا نہ کریں کہ مرد پہ سارا بوجھ ڈال دیں، یہ بھی وہ نہ کریں کہ عورتوں پہ ڈال دیں، دونوں میں ایک طرح سے تعاون ہونا چاہیے۔ ہم تو برتن تک نہیں اٹھاتے، نہ رکھتے ہیں نہ اٹھاتے ہیں، ہر چیز ہم گندا کرتے ہیں صرف جو تو اس میں تھوڑا سا باہمی تعاون ہو تو محبت بڑھے گی۔ دوسری بات یہ کہ ان 3 دنوں ایام تشریق ہیں، 9 تاریخ کی صبح سے لے کے 13 کی عصر تک، یہ ایام تشریق لوگ گوشت سکھاتے تھے تو اس کو تشریق اس نام سے پڑ گیا، لیکن ان میں کتنی برکتیں ہیں، اور یہ پہلا پورا عشرہ جو گزرا ہے یہ کتنی برکتوں والا 8ویں 9ویں 10ویں شب ان 5 راتوں میں سے ہے جن میں اہل ایمان جاگیں تو ان پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی اہم راتیں ہیں، تو ہم لوگ اس موقع پر ہم نے صرف سمجھا ہوا ہے شب برات یا شب قدر، باقی راتوں کو نہیں، حالانکہ قدر کریں تو ہر ساعت ہمارے لیے مبارک ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے
باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معیار تھا اس میں دو باتیں تھیں، ایک تو سادگی تھی، بناوٹ تصنع نہیں تھا، دوسرا اس میں آپس میں محبت کو بڑھانا تھا۔ بہت خوب، یہ دو چیزیں بنیاد سادگی اور محبت کو بڑھانا، جی، یہ مقصد عید۔ عید کا بھی مقصد ہے ہمارے کا تہوار، تاکہ ہمارے تہوار ہمارے لیے زحمت نہ بنے، صحیح، رحمت بنے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ماحول بن جائے، ہم تو مسکرا کر ملنے کو بھی، اب کوئی آ جائے مہمان تو منہ بن جاتا ہے کہ کیوں آ گیا، مہمان کیوں آ گیا گھر میں۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں نا، یہ اس کو ہم منافقت کہہ لیں یا غلط اثرات کہہ لیں، ہم لوگوں نے اب محبتوں کو بہت کم کر دیا ہے۔ صحیح، جب معاشرے میں محبت یا گھر میں برکت نہیں ہوگی تو خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ ایسے ہی خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہیں۔ خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت اور بڑی ایمان افروز گفتگو آپ نے کی کہ عید کا دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی کام تھا، جو بنیادی مقصد تھا، اور جس تزکیے کے لیے وہ آئے تھے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ زندگی کو سادگی سے گزاریں اور محبت کا جو پیغام ہے اسے عام کریں۔ اچھا برشا صاحب، آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ کا پاکستان کا بھی ایکسپیرینس ہے، باہر بھی آپ رہے ہیں مسلسل، تو عید کا دن کیسا گزرتا ہے آپ لوگوں کا؟ یہ عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں، اور خصوصاً مجھے بتائیے گا کہ علامہ صاحب جس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ بس ہمارے منہ بنے رہتے ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا تشویش ہے ہمیں، اور اس کا پتہ نہیں حل کیا ہے ہمارے پاس۔ تو یہ جو سارا ہم ایک نئی عجیب و غریب سوسائٹی کریٹ کر رہے ہیں، تو اسے کیسے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ پہلے تو مدعو کرنے کا مجھے یہاں پر، اور سیکنڈلی تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں پہ مسلمان یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید مبارک۔ آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے، دیکھیں جی ہم عید کیسے مناتے ہیں وہاں پہ، وہ تقریباً سملر ہے یہاں سے۔ ڈفرنس کیا ہے غیر مسلم ممالک میں؟ میں چونکہ یو کے میں ہوں تو اس کے پرسپیکٹ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ پہلے 20-22 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کا جو لوکل بچر ہے اس کو پیسے دے دیے، اور اس نے آپ کی قربانی کا بکرا لے لیا، یا آپ نے بڑی قربانی میں حصہ ڈال دیا، اور پھر جس دن عید ہوگی اس دن آپ وہ اپنا حصہ کلیکٹ کر لیں گے۔ آپ نے وہ نہیں دیکھی وہ قربانی کہاں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، لیکن آپ نے کلیکٹ کر لی۔ اور اس میں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں جو لوکل بچر ہے وہ ہے کون؟ جی وہ مسلمان بچرز ہیں، مسلمان بچرز ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ یہ جدت آئی اب کہ جو لوگ لیٹ سے اب جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں تعداد میں، برمنگم ہو گیا، مینچسٹر ہو گیا، اس طرح کے ایریاز ہو گئے، وہاں پہ سلاٹر ہاؤسز ہیں، تو آپ وہاں جا کے فزیکلی پریزنٹ ہو کے تو قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ بینیفٹ ہوا کہ جو لوگ اس چیز کو یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں میں فزیکلی اس چیز میں شامل ہوں، وہ اس سنت کو پراپر طریقے سے ادا کروں، وہاں پہ موقع پہ موجود ہو کے اس کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس میں میں خود بھی شامل ہوں کہ جو اپنی قربانی کا شیئر جو ہے وہ پاکستان میں بھیج دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ چیریٹیز بہت ساری اکٹھے کرتی ہیں پیسے، اب بہت سارے لوگ اپنے عزیز و اقربا کو دیتے ہیں پیسے کہ جی یہ ہماری طرف سے جو ہے آپ قربانی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اسی طرح سے ابھی تک۔ مجھے جو بنیادی میرا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر میں یہاں پر مختلف قسم کی کمیونٹیز رہتی ہیں، کیونکہ مسلمان بھی ہیں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو عید کی خوشیاں کیونکہ تو ایک طرح سے سب کے لیے ہوتی ہیں، تو کیا ہم جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں انہیں بھی انوالو کرتے ہیں وہاں پر اپنی خوشیوں میں، یا وہ لوگ اپنی خوشیوں میں ہمیں انوالو کرتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں وہ کسی حد تک ہے، وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جب آپ برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک کرسچین ملک ہے صحیح بائی نیچر، تو وہاں پہ کرسمس جو ہے وہ ایک بگ سیلیبریشن ہے، تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو رہی ہے۔ اور اب ایک کلچر ایسا آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں اس حد تک انوالو ہونا پڑتا ہے کہ کرسمس آ گئی ہے، بچوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اور کچھ فیملیوں نے، اب جن فیملیز کی 3rd جنریشن وہاں پہ ہے، وہ اس حد تک کر رہے ہیں کہ وہ بچوں کو کرسمس پریزنٹس دیتے ہیں، وہ ہمارے مجبوری اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر قیمتیں عادی ہو جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو شاید انگیجمنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سوری کوئی بات نہیں سبوق صاحب، ہمارے ہاں مذہبی تہوار آئیں یا ہمارے مقدس ایام آئیں، صحیح، ہم اس میں اعمال کمانے کی بجائے مال کماتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، بالکل۔ مثلا رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے،
لیکن ہم مال کما رہے ہیں، مال کماتے ہیں، کنڈم چیزیں بھی لپیٹ کے بیچ رہے ہیں اور ڈبل ریٹ پہ. عمرہ آئے گا، ٹکٹ بھی بڑھ جائے گی، چیزیں بڑھ جائیں گی. ان کے ہاں یہ جس طرح بتا رہے ہیں سیل لگاتے ہیں، وہ چیزیں کھانے پینے کی چیزیں بہت سستی کرتے ہیں. تو آپ کیسا تاثر دے رہے ہیں؟ جو دین آپ کو سکھا رہا تھا وہ آپ کی بجائے دوسرے کر رہے ہیں اور آپ اس کا الٹ کر رہے ہیں. میسج کیا دے رہے ہیں؟ ایسے ہی. اچھا میں نے ان کی بات کاٹی ہے. یہ جو قربانی تھی یہ ذبح ولد، بیٹا ذبح کرنا تھا. اللہ نے جان کا بدلہ مال بنا دیا، جانور بنا دیا. ہم اس پر بھی مویشی منڈی میں جانور کھڑا کرنے کی بھی قیمت لی جاتی ہے، وہاں سے باہر نکلنے کی بھی قیمت لی جاتی ہے. مسلمان بیٹھے ہیں جو وہاں جعلی دانت بنا رہے ہیں، سینگ بنا رہے ہیں، صرف 2 پیسے کے لیے، مگر پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. ہم نے یا تو سکھایا نہیں ہے اور یا پھر ہم نے سیکھا نہیں ہے. خدا کا خوف ہم سب کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، مگر ہم اللہ کا دیکھنا دل سے مانتے ہوتے کبھی نہ کرتے. بس ہماری زبانیں جو ہیں اس بارے میں چڑھ رہی ہیں لیکن عملاً جو ہے ضروری نہیں ہے نا کہ آپ جو نیکی کر رہے ہیں وہ خالصتاً قابل قبول میں معافی چاہتا ہوں. ایسے ہی نیکی ضروری نہیں ہوتا، نیکی قبول ہونے کی بھی بڑی ساری شرائط ہے. ہم جو نیکیاں کرتے ہیں پتہ نہیں وہ نیکیاں، خدا سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا عمل دکھاوے میں نہ آئے، ریاکاری میں نہ آئے، ملاوٹ سے دور ہو، اور تب وہ قابل قبول ہو. دیکھنے میں سب قربانی کرتا ہے، پتہ نہیں کس کی قربانی تقویٰ کے قریب ہو کے رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. تو یہ دیکھنی چاہیے. جہاں تک یہ باہر کے ممالک کی بات کریں تو ہماری فیملیز خود وہاں پر ہیں. ان تہواروں کو اب بہت زیادہ وہاں پر بھی رسپیکٹ دی جا رہی ہے. صحیح. بہت سارے ایسے گورے لوگ ہیں کہ جو آ کے پاکستانیوں کے ساتھ مل کے اس ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے تہوار کو کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہاں، لوگوں تک جو میسیجنگ ہے ہاں وہ کس انداز میں دے رہے ہیں. مطلب اگر میں عید الاضحیٰ باہر کے ملک میں منا رہی ہوں تو میں نے اس کو کس طرح سے ریپرزینٹ کیا ہے. کیا میں نے اس میں دوسروں کو شامل کیا ہے یا نہیں؟ کیا وہ گوشت یا وہ خوشیاں میں دوسروں سے بانٹ رہی ہوں یا نہیں؟ یا کرسمس آ رہا ہے یا کچھ بھی آ رہا ہے، میری اس میں انوالومنٹ کتنی ہے؟ کہتے ہیں نا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی آپ کے گھر آتا ہے. خواہشات پہ چھری کیوں نہیں چلاتے؟ ہم سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے اندر جو نفرتیں ہیں ان پر چھری کیوں نہیں چلاتے؟ ہم اپنے گناہ کیوں نہیں قربان کر دیتے اللہ کی رضا کے لیے؟ ایسے ہی ہے. اچھا، گوشت کی نیت سے قربانی کریں گے تو نہیں ہوگی. گوشت کی نیت سے قربانی کریں گے تو نہیں ہوگی. ناجائز پیسے سے کریں گے نہیں ہوگی. وہ بتے کا ہو، رشوت کا ہو، سود کا ہو، لاٹری کا ہو، کچھ ہو ناجائز. اگر اجتماعی قربانی میں ایک شخص بھی گوشت کی نیت سے شامل ہوا باقی کی ضائع کر دے گا. ایک شخص غلط پیسے والا ڈالا اس نے، وہ باقی کی ضائع کر دے گا. قربانی کو سمجھا ہی نہیں. 6 حرف ہیں لیکن ان کو سمجھ لیتے کہ ان میں کتنا بڑا پیغام ہے. اللہ کے لیے تمہاری جان کا یہ بدل ہے. اگر بیٹا قربان کرنا پڑتا تو کیا جذبہ ہے اندر؟ صحیح. اصل چیز تو وہ پیغام. اچھا، کنکر مارتے ہیں نا حاجی، کیوں؟ کہ شیطان رکاوٹ بنا تھا. حضرت ابراہیم بیٹے کو بلا رہے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، وہ رکاوٹ بنا تو آپ نے کیا مارے؟ کنکر. پتہ چلا جو اللہ کا حکم ماننے سے رکاوٹ بنے وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں. یہ پیغام ہم کیا ایسا ہی کرتے ہیں؟ آواز آتی ہے اذان کی، ہم کیا اس پیغام کو سنتے ہیں یا جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے؟ یعنی ہم نے اس میسج کو سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کہ دنیا کی لذتوں سے رغبت بڑھ گئی. موت یاد نہیں ہے، موت پسند نہیں ہے، آخرت کا خیال نہیں ہے. دنیا کی رغبت اتنی ہو گئی کہ دنیا کی لذتوں میں گم. بہت ہی اہم بات آپ نے کی، اور وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ اس میں وہ شاعر کہتے ہیں کہ جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تو ہم اصل میں دنیا کے اندر اتنا زیادہ ہم انوالو ہو گئے تو جو مقصد تھا اپنا
جو مذہب بتا رہا ہے، جواب جو دہی دین کا بتا رہا احساس نہیں ہے، اس کا جو احساس ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. تو ناظرین یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے، اور عید کے موقع پر کیونکہ ہم جس دین کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرتے ہیں، جس دین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، وہ ہمیں ایک ایک قدم پر بتاتا ہے کہ یہ قدم تم اٹھاؤ گے، اس کے پیچھے لاجک یہ ہوگی، اس کے پیچھے فلاسفی یہ ہوگی. تو وہ ہمیں رنگ بھی بتاتا ہے اس طریقے سے کہ رنگوں کا بھی فلسفہ بتاتا ہے، ہمارے تہوار کا جو فلسفہ وہ ہمیں بتا کے چلتا ہے. تو اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، اس کام کے فلسفے سے آشنا نہیں ہیں، تو محض آپ ایک رسم ادا کر رہے ہیں، اور صرف رسم جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی زندگیوں میں خوشیاں یا اس کی جو رنگ ہیں وہ نہیں بھر سکتے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مناتے تھے، کس طریقے سے منانے کا حکم دیا. اور وقفے سے پہلے بہت ہی زبردست گفتگو ہو رہی تھی. میں خانم طیبہ، خانم رضا بتول صاحبہ، آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا یہ بتائیں، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم جو مقاصد ہیں، ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، مقاصد شریعت کو بھول جاتے ہیں. ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، مقاصد قربانی کو بھول جاتے ہیں. ہم علم حاصل کرتے ہیں، مقاصد علم کو بھول جاتے ہیں. تو ہم جو کر رہے ہیں اس کے مقاصد سے ناآشنا ہیں. تو بتائیں کہ کس طریقے سے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ آپ کے کام اہم ہیں، لیکن ان کاموں کے پیچھے یہ جاننا بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں. سبق صاحب بہت خوبصورت سوال ہے کہ جہاں تک یہ جو خوبصورت تسلیم و رضا کی، صبر و استقامت کی، اور ایک محبت و الفت کی لازوال داستان عید الاضحیٰ جس میں ہم دیکھتے ہیں، آغا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بتائی. جب تک ہمیں عید الاضحیٰ میں ادا کی قربانی، جو ادا ہے کہ قربانی، اس کے فلسفے کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ کیا فلسفہ ہے قربانی کا، تب تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ہم عیدیں منا رہے ہیں وہ عید ہے. صحیح. آغا صاحب نے کہا نا کہ ضروری نہیں کہ ہر عید ہو، اس کی کچھ شرائط ہیں. جیسے ہر روزہ دار روزہ رکھتا ہے، لیکن عید اسی کی ہے کہ جس کا روزہ بتقوی ہو، خدا کی رضا کے لیے ہو، خدا کی اطاعت میں گزرے. عید اسی کی ہے، عیدی مانگنے کا حق بھی وہی رکھتا ہے. صحیح. اسی طرح عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو جب تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اور اتنا خوبصورت علامہ بہجت کا جملہ ہے کہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ بغیر نتائج کی فکر کیے بنا کہ کیا نتیجہ نکلے گا، میدان میں اتر جانا قربانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ شیطان نے جتنا ورغلایا، جو کچھ کیا، لیکن اللہ رب العزت کی اطاعت، خدا کی محبت دل میں اتنی پیوست تھی کہ جب وہ میدان میں آیا تو نہ وہ بچہ گھبرا رہا ہے نہ وہ گھبرا رہے ہیں. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سبحان اللہ، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی. تو یہ چیز ہے کہ ان کی نگاہ کہاں تھی. جب ہم قربانی کر رہے ہوتے تو ہماری نگاہ کس پہ ہے، یہ بہت ضروری ہے. صحیح. ہم جب قربانی گوشت ذبح ہو رہا ہے یا جب کچھ اس کے حصے بن رہے ہیں یا جن کو دیا جا رہا ہے، وہی پرانی بات جو ہم 2 پروگرامز میں پہلے کر چکے ہیں، میں وہ نہیں کرنا چاہتی. میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ امید رکھیں کہ آپ کی قربانی قابل قبول ہو. ایک جملہ تھا، ابھی ہم جب اکٹھے بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ 2-2 ہزار روپے خاتون جمع کرتی ہے اور قربانی کے لیے جمع کرتی ہے. پتہ نہیں اس کے شوہر کی آمدنی بھی اتنی ہے یا نہیں، لیکن وہ قربانی کا پیسہ جمع کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو حلال رزق سے قربانی دینی ہے. وہ جانتی ہے کہ رزق حلال ہوگا تو رب کی بارگاہ میں قربانی قابل. بڑا جذبہ ہے خانم صاحبہ کہ میں نے خاتون کا دیکھا، وہ حج پہ گئیں، کوئی 2-3 سال پہلے کی ویڈیو ہے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے. جی. اسے کچھ آتا نہیں ہے. جی. اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا میں ساری زندگی لوگوں گھروں میں کام کیا اور ساری زندگی پیسے اکٹھے کر کے وہ اللہ کے گھر میں پہنچے. تو مجھے بتائیں کہ اس جذبے کا میچ کہاں پہ آپ لائیں گے؟ مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اب دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. خلیل اللہ. خلیل بڑے پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے ان کو بہت نوازا ہے، اس لیے ہر وقت تیرا شکر کرتے ہیں. صحیح. آپ نے فرمایا میرا خلیل ہر حال میں میرا شکر کرے گا. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ پہلے ابھی جوان نہیں ہوئے، آگ میں ڈلوایا جاتا ہے.
آپ دیکھیں اس کے بعد 90 برس کی عمر ہو جاتی ہے ظاہری طور پر، دعائیں مانگ کے بیٹا لیتے ہیں. بیٹا پیدا ہوا تو اگلا امتحان کہ اس کو اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ. بیابان کا مطلب جہاں پانی بھی نہیں ہے، کوئی سبزہ بھی نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں. بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، 7 برس کی عمر بتائی جاتی ہے، تو خواب دیکھتے ہیں اور بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا، انی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. 7 برس کی عمر ہے بیٹے کی. بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. ایک تو آداب بتا دیے قرآن نے، باپ کا لفظ بتایا ہمیں. ہم آج کل وہ بھی قدریں چھوڑ رہے ہیں، اپنی تہذیب کو، اپنی زبان کو بھی چھوڑ رہے ہیں. اے میرے ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے. 7 برس کی عمر میں خلیل اللہ کا بیٹا جانتا ہے نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. وہ جان رہے ہیں کیونکہ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہے، جو آپ کو حکم ہوا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابھی آپ نے جو شعر پڑھا نا، میں نے اس پہ یہ بات سنائی ہے کہ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں شور نہیں مچاؤں گا، میں واویلا نہیں کروں گا. آگے سے یہ نہیں کہتے کہ جب خوابوں میں کاٹ رہے ہیں تو خیالوں میں بھی کاٹتے ہوں گے. آج کل کی اولاد جیسے بات، آداب بھی معلوم ہو گئے. باپ بیٹے کے درمیان کیا ادب ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. ہم لوگ ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں، ہماری خواہشات پوری کریں، ورنہ وہ نہیں دیں گے. ہم برتن بھی توڑ دیتے ہیں، ہم کیا کچھ کر دیتے ہیں، وہ سب کچھ سہتے ہیں. جب آپ خود باپ بنتے ہیں نا، تب جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا. ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے رشتے کی اہمیت کو بھلا دیا گیا کہ یہ ہماری ضرورتیں پوری کریں. صرف ہم نے اس کو بھی، اولاد کے لیے کیا ہے کہ ماں باپ کے آگے سر جھکانا ہے، ایسے ہی ہم وہ بھی بھول گئے. یہ حضرت اسماعیل کی قربان سکھائے کس نے اسماعیل آداب فرزندی. آپ نے شعر پڑھا تو میرا دل چاہا میں یہ بات کروں کہ آداب فرزندی تو سیکھ لیں. اور ماں باپ کو راضی کیے بغیر نہ کوئی دنیا کی کامیابی، نہ دین کی کامیابی، نہ آخرت کی کامیابی. اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں. مگر ماں باپ کیسے ہونے چاہیے؟ کیا ماں باپ کو پتہ ہے؟ ماں باپ کے صرف 7 حقوق ہیں بچوں پر. بچوں کے ماں باپ پر 80 سے زیادہ حقوق ہیں، حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں. کیا ماں باپ نے وہ سیکھے، معلوم کیے؟ جب آپ کی تربیت کے مطلب پالنا، آپ نے ان کو بچپن میں نہیں سکھایا، ان کی اپ برنگنگ اس طرح نہیں کی، اب وہ بگڑ رہے ہیں تو آپ پھر ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ بگاڑی بھی تو آپ نے لاڈ کیا ہو یا جو بھی کچھ کیا ہو، سکھایا آپ نے، اسی کا رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو حضرت اسماعیل سے آداب فرزندی بھی سیکھ لیں، اور حضرت ابراہیم سے باپ ہونے کی بھی وہ حیثیت دیکھ لیں کہ بیٹا باپ کو کیسا ہونا چاہیے. جی، بیٹا قربان ہونے کو تیار، باپ کرنے کو تیار. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں، جو کچھ قربان کرنا پڑے. تو ہم تو اپنی خواہشات تک نہیں قربان کرتے. سبق صاحب یہاں پر ایک بات آغا صاحب کی میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گی. آغاز اسلامک جو مہینے ہوتے ہیں ان کا آغاز ہم کہتے ہیں ماہ محرم سے ہوتا ہے، اختتام ذی الحجہ پہ ہو رہا ہے. یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، ایک نقطہ ناظرین کو صرف دینا چاہتی ہوں کہ تاریخ کو پڑھیے تو پتہ چلے کہ اسلام آپ سے کیا مانگتا ہے. قربانی. قربانی ضروری نہیں ہے چیزوں کی ہو، کینہ، بغض، عداوت، پراؤڈ، آپ کے اندر جو جو چیز ہے اس کی قربانی جب دیں گے وہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. ذی الحجہ میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل کی ہے. یہی چیز آپ اس اسلامی مہینے کے آغاز میں دیکھیں، ماہ محرم الحرام. 7 محرم الحرام کو جناب قاسم 13 برس کے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں. بلا کے پوچھتے ہیں، اب ان کی قربانی کا وقت ہے،
ان کی شہادت کا وقت ہے کہ اے میرے بیٹے تم اپنے نزدیک شہادت کو کس طرح سے پاتے ہو, مطلب شہادت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھی, شہد سے بھی زیادہ میٹھی. میں نے کیا کہا قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ جیسے ایک مجاہد میدان جنگ میں اترتا ہے بنا نتائج کے فکر کیے کہ کیا نتیجہ نکلے گا, کہنے کیا ہے تمہارے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی. تو پتہ کیا چلا کہ 3 دن کی پیاس ہے. حضرت اسماعیل جب قربان ہو رہے ہیں تو اللہ کی رضا ہے, ادھر 3 دن کا پیاسا بچہ ہے, 13 سال عمر ہے. ایک جوان کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے شہادت. یہ واقعات جن کو ہم صرف کتابی صورتوں میں دیکھتے ہیں, یہ کتابی صورتیں نہیں ہیں, یہ کہانیاں نہیں ہیں, اپنے اندر جا کر کبھی محسوس نہیں کیا. کاش ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ کتنی بڑی بات ہے. 10 تاریخ ہے, دونوں کی بھی 10 ہے, اور یہ حج کی بھی 10. لیکن قربانی کا مطلب اللہ کا قرب ہے, قرب حاصل کرنا, قرب ہے. اس کو راضی کر کے, اس کو ناراض کر کے نہیں ہوگا. سیدنا امام علی مقام امام حسین نے بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا. بالکل بے شک. خلیل اللہ, دیکھیں نبی اور غیر نبی کا تقابل نہیں ہوگا, لیکن مثال تو پیش کر دی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے اس دین کے لیے قربانی سب سے پہلے گھرانے نے دی. بے شک. امت سے تقاضا ہے لیکن پہلے گھرانہ. ہم آج ہمارے کچھ ہوتے ہیں لیڈر, کچھ ہوتے ہیں عوام, کردار پیش کریں. ہمارے ہاں گفتار ہے, دعوے ہیں, نعرے ہیں, وعدے ہیں, کردار نہیں ہے. اعتبار کیسے کریں؟ آپ کا کردار ہوگا تو کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے, تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, یقین کرو گے؟ میں کہا بلا شبہ, کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. صحیح. آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, حیا والے بھی ہیں. وہ آپ مجھے یہ بتائیں آج کون ہے ایسے کردار والا؟ لوگ کیسے اعتبار کریں؟ نمبر 1. نمبر 2, ہمیں جھوٹی خبر ملے. سبوق صاحب آپ کو خدا نخواستہ کوئی کہہ دے کہ آج رات آپ کے گھر کی طرف فلانا لشکر آنے والا ہے, آپ یقین نہ بھی کریں, احتیاط کریں گے. احتیاط کریں گے, بالکل صحیح ہے. قرآن کی سچی خبریں ہیں اور ہم یقین نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے. یہ شک کیوں ہے اس کی وجہ بتا دوں. ہماری غذا پاک نہیں ہے, ہماری کمائی حلال نہیں ہے. اس کے نتائج یہ اس کے نتائج ہیں کہ ضمیر سویا ہوا ہے, ورنہ وہ آپ کو ٹوکتا رہے. آپ کو حلال آپ کھا رہے ہیں, یعنی آپ حلال کھانے میں جب اہتمام اور دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں گوشت حلال ہے یا نہیں, تو آپ کے جیب میں جو پیسے ہیں خریدنے کے لیے وہ بھی حلال ہیں یا نہیں, جائز کمائی کے ہیں یا نہیں. صحیح. تو معاشرے کب بگڑتے ہیں؟ ہم کرپشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں آپ کی طرف انگلی کر رہا ہوں تو 3 میری طرف ہیں. صحیح. مگر میں اپنے آپ کو کبھی مجرم نہیں سمجھا. میں اپنے لیے تعویل لے کر آتا ہوں, میں اپنے لیے وکیل اور آپ کے لیے جج ہوں. تو مجھے بتائیں پھر اصلاح کیسی ہوگی؟ اچھا یہ باتیں سب پسند کریں گے, عمل کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا, اب یہ وکیل صاحب ہیں, انہوں نے بتا دیا تم نے کورٹ میں یہ کہنا ہے, بچنے کے لیے وہی کہتا ہے یا نہیں کہتا جو یہ سکھائیں گے. ڈاکٹر کہتا ہے تم نے یہ چیز نہیں کھانی, کبھی پوچھا کہاں قرآن میں لکھا ہے, بخاری میں لکھا ہے؟ پوچھتے ہیں. دین کی بات آ جائے تو دلیلیں بھی مانگیں گے اور بحث بھی کریں گے. تو تم اگر اتنے ہی قابل ہو تو پھر اپنا کردار خود بنا لو, اپنے آپ کو سنبھال لو. جس کا جو ماہر ہے تمہیں بتا رہا ہے, اگر وہ جسم کا ماہر اس کا کہنا مان رہے ہو تو جو دین کا ماہر ہے اس کا کہنا مانو. یہ بات ہوتی ہے الناس علی دین ملوکہم. تو جب بڑے بگڑیں گے تو پھر معاشرے میں بگاڑ آئے گا. اور یہ بہت ہی اہم بات پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ گرو جنا دے ٹپنے چیلے جان شڑپ, یعنی گرو جن کے ٹاپ کے جاتے ہیں نا بچانے کے لیے, وہ شڑپ کر کے جائیں گے کہ ہمیں کون پوچھے گا, جب یہ کر رہے ہیں تو ہمارے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور وہ ہے نا کسی کا شعر بھی کہ طواف کعبہ بھی کیا, گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی, راضی رب رحمان بھی. تو ہم اصل دونوں طرف لے کے چل رہے ہیں. ہم یہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم بیلنس کر رہے ہیں.
تو یہ جو نقطہ نظر ہے یہ برسا تھوڑا اسی میں یہ ایڈ کروں گا مولانا صاحب کی بات میں. دیکھیں ہماری لیکن جو مجھے بہت حیران ہوں کہ ایک بریسٹر خاموش بیٹھا ہو بالکل مطلب ان کا وقت ہوتا ہے بولنے کا. جب یہ بولتے ہیں تو اچھے اچھوں کی بولتی بند کر دیتے ہیں. اتنی اچھی گفتگو سننا جو ہے نا وہ میرے خیال سے بہت قابل تقلید. دیکھیں جی میرے خیال سے جو پاکستان میں ایلیمنٹ بہت زیادہ مسنگ ہو رہا ہے, دکھاوا بہت بڑھ گیا. قربانی بھی دکھاوے کی ہے, حج بھی دکھاوے کا ہے, عمرہ بھی دکھاوے کا. اتنے کا عمرہ کیا جا رہا ہے جی, اتنے کا حج کیا جا رہا ہے, اس ہوٹل میں اسٹے کیا جا رہا ہے. آپ جس سے سن لیں یہی بات ہوگی. قربانی کی بھی بات یہ ہوگی, ہم اتنی قربانیاں کریں, اتنا بڑا مہنگا جانور لے کے آ رہے ہیں, اتنا کیوں؟ کیا یہ چیز سکھا رہی ہے قربانی؟ بالکل نہیں سکھا رہا دین, یہ بالکل نہیں سکھا رہا. کیوں مولانا صاحب؟ بالکل قرآن کی آیت ہے کہ نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے, اللہ تک جو پہنچتا ہے. یہاں پہ یہ چیز ہے, ہمیں اس چیز کو بہت سختی سے میرے خیال سے ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور اوپر سے لے کے نیچے تک یہ میرا ایک ایسی چیز ہے کہ میرے خیال سے اس کو بہت زیادہ ہمیں اس ہر لیول پہ پش کرنا چاہیے کہ نہیں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس کے اگینسٹ اور اس کے مطلب لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے ایسے. لیکن میرے خیال سے اس طرف ہم نہیں جا رہے. اگر آپ جائیں گے کسی بھی جگہ چلے جائیں, کسی بھی فنکشن میں چلے جائیں, بات ہم یہی کر رہے ہیں سادگی ہو, لیکن آپ اپوزٹ دیکھیں گے. کہیں پہ بیٹھ جائیں, کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جائیں, کسی سیاسی پروگرام میں بیٹھ جائیں, کسی مذہبی پروگرام میں بیٹھ جائیں, میرے خیال سے وہاں پہ بھی جو انداز ہے وہ لیوش ہی ہے. تو اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو علامہ صاحب نے بات کی نا, الناس علی دین ملوکہم, لوگ اصل میں جو اپنے بڑے ہوتے ہیں نا ان کے مطابق چلتے ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر سارا ہر وقت یہی باتیں کریں گے, پراپرٹی کی باتیں کریں گے, اخلاق کی باتیں کریں گے, تو بچے بھی پراپرٹی سے متعلق کی باتیں کریں گے. تو آپ اپنے گھر کے اندر صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ 20-20 من کے جانور اور ان کی نمائش کرنا کس نے سکھایا ہے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ صحت مند جانور ہو کہ کل پل سے رات پر تمہاری سواری بنے گا. اچھا کچھ لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ وزن اٹھا لے گا یا نہیں اٹھائے گا, یہ بھی غلط بات ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے لوگ ایسا. صحت مند جانور ہو, ستھرا ہو, اس میں عیب نہ ہو. کیوں؟ تم کس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو؟ کوئی تم سے بڑا آفیسر مانگتا ہے, تم بہترین چیز لے جا کے دیتے ہو. اللہ کی بارگاہ, یہ جذبہ دیکھنا ہے اندر کا آپ کا, تقویٰ. نہ گوشت پہنچ رہا ہے نہ خون پہنچ رہا ہے. اچھا جس وقت 3 رگیں کٹ گئیں جانور کی, خون بہ گیا, احراق الدم, قربانی ہو گئی, صحیح. اب سارا آپ کو مل گیا ہے, بھلے خود رکھیں دوسروں کو دیں, سب مل گیا ہے. تو چیز کیا تھی کہ اگر یہ مجھے اپنی گردن پہ کٹوانی پڑتی, کیا میں اس کے لیے تیار تھا؟ یہ جذبہ ہے کیا؟ محض جانور باندھ رہے ہیں, اس میں سجا رہے ہیں جانور کو بہت اچھی طرح, اس کو بہت ہی زیادہ چیزیں لے کے باندھ رہے ہیں. جذبہ جو تھا بنیادی قربانی کا, وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں؟ میرے پاس میرا ہے کیا؟ میرا وجود, میرا سب کچھ رب تعالیٰ کا دیا ہوا. وہ جو غالب نے کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم نے سوچا نہیں. یہ بہت ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں جی. یہ اصل میں یہ بنیادی باتیں ہیں کہ, اور یہاں پر بھی کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اس بات کی اب یہ وکیل ہے, مقدمہ آتا ہے, کیا اپنے فریق کو نیچا دکھانا ہے کیا, یا اپنا حق لینا ہے؟ حق لینا. صحیح. ہمارے ہاں اکثر دوسرے کی توہین ہوتی رہے ہم خوش ہوتے ہیں, اصل مقصد تو حق لینا ہوتا ہے. صحیح. لیکن وہاں کیا کچھ ہوتا ہے, اس کے لیے ہم کہاں تک چلے جاتے ہیں, خواتین کی کتنی, پھر ہم کیسے کیسے سوال کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو اسلام نے تو عزت سکھائی تھی کہ دوسرے کو گرانا چاہ رہے ہو تو خود بھی گر سکتے ہو, مکافات عمل کو بھی یاد رکھو. صحیح. لیکن بس جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یہ سارا رہے گا ہمارے سامنے. اچھا خانم صاحبہ, میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قرآن دیکھیں, یہ جو بات ہم ساری کر رہے ہیں, تو کیونکہ لازمی ہمارا بیسک ریفرنس جو ہے تو وہ قرآن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ ہماری جو زندگی ہے اور ہماری جو موت ہے, ہماری جو قربانی ہے, ہماری جو سب کچھ ہے, یہ کس لیے؟ خالص اللہ کی ذات کے لیے. اگر ہماری ان ساری چیزوں کے اندر خالص اللہ کی ذات نہیں آتی, جیسے برسا فرما رہے تھے نا
کہ حج نمائش کے لیے ہے، قربانی نمائش کے لیے ہے، علامہ صاحب نے یہ والی بات کی، اگر اس میں للہ رب العالمین کا تصور نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے سارا؟ اس میں آگے کے لفظ بھی یاد رکھیں، لا شریک، لا شکر، اس میں کوئی اور چیز شریک نہیں، کوئی اور چیز شریک نہیں اس میں۔ ایسے ہاں جی سبق صاحب، بات اس میں یہ آتی ہے کہ آپ کتنا، آپ کا اور خدا کا رشتہ کتنا مضبوط ہے، صحیح، آپ کتنا خدا کے قریب ہیں اور خدا کا کتنا خوف آپ کے دل میں ہے۔ میں نے ایک جملہ سنا تھا ایسے میڈیا پہ کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ہر لمحہ رب کا خوف رہتا ہے اس کے دل میں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، چاہے سر یہ کہہ رہے ہیں کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے یا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے یا رشوت نہیں ہونی چاہیے یا رزق حلال ہونا چاہیے، یہ سب کچھ کب پاک ہوگا؟ جب خوف خدا ہوگا۔ رب کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم اگر نافرمانی والدین کر رہے ہیں، رب کا خوف نہیں ہے کہ ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اگر ہم حلال رزق نہیں کما رہے تو مطلب خدا کا خوف نہیں ہے۔ میرے کسی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، میں کسی کو دکھ دے رہی ہوں، کسی کی دل آزاری کر رہی ہوں، تو مطلب مجھے خوف خدا نہیں ہے۔ میں ہوں کیا؟ اس مٹی سے بنی ہوں کہ جس کو بنانے کے بعد بھی فرشتوں نے کہا تھا کہ بھائی یا رب ذوالجلال تو نے کیا کر دیا؟ یہ تو فتنہ و فساد برپا کرے گی۔ آگ، مٹی، یہ سب کچھ جو چیزیں تھیں، ہوا، پانی، یہ کیا ہے؟ کس چیز کا پتلا ہے؟ تو رب نے کیا کہا تھا؟ آپ کو، ہاں، مطلب کچھ ایسے ہیں کہ جو اسی مٹی کی حقیقت کو پہچان کے آگے بڑھیں گے۔ میں کیا ہوں؟ من عرف نفسہ، ہر ایک پروگرام میں یہ جملہ کہتی ہوں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اپنے نفس کو پہچانو تاکہ خدا کو پہچان سکو۔ میں جب تک خود کو نہیں پہچان سکتی کہ میں کیا ہوں، تو آقا بہجت کہتے ہیں جب تم پہچان لو کہ میں کیا ہوں تو میں ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ اکبر، پھر میں نہیں رہتی، پھر ہم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا سوچیں گے، ان کی کیا حقوق ہیں، کس طرح سے پیش آنا ہے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے ہم نے اپنے ارد گرد کے رشتوں کو اہمیت نہیں دی۔ صحیح، اہمیت نہیں دے رہے ہیں ہم رشتوں کو۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، آپ نے کہا نا کال کریں، معافی مانگ لیں، ایک کال آپ کو بہت کچھ چیزوں سے بچا لے گی۔ وہ کال آپ کچھ ٹائم پہلے کیوں نہیں کر سکتے؟ ضروری ہے عید کا انتظار ہوگا؟ صحیح، عید سے پہلے کریں تاکہ وہ عید کا تہوار آپ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کے منا سکیں۔ ہاں، بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، بھائی بہنوں سے ناراض ہیں، یہ عداوتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ خوف خدا دل میں نہیں ہے۔ صحیح، خوف یہاں خدا ایک کیا بات ہے؟ کا اضافہ کر لیجئے، اگر بہن کے ہاں، بھائی کے ہاں، کسی کے ہاں کوئی گوشت تھوڑا سا کم بھیج دیا، جی، اس پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ پوری ران کیوں نہیں آئی، دستی کیوں نہیں آئی۔ یہ ایسے ہی چیزیں جو ہے نا، صحیح، ہمیں اپنی بہت زیادہ اصلاح کرنی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ کوئی اگر بھنے ہوئے پائے، بخاری میں روایت موجود، وہ بھی بھیجے تو اس کی تھاٹس کی قدر کرو کہ اس نے تمہیں یاد کیا، آپ کو یاد کیا اس موقع پر، اس نے آپ کو کوئی خیال رکھا آپ کا۔ آپ چیز کی اس ویلیو پہ چلے جاتے ہیں، محبت کی ویلیو بھی تو کاؤنٹ کریں نا۔ یہ بہت زیادہ آج کل ہو گیا سبق صاحب۔ ہمیں کوئی تحفہ بھیجتا ہے، یہ عید کے تہوار ہی ہے نا، کوئی کچھ بھی بھیجے، اس نے تو بوٹی کتنی عجیب بھیجی ہے، وہ ایران والی بات، کوئی اچھے گوشت کی بھیج دیتا، چربی والا گوشت بھیج دیا۔ مطلب جب انسان اپنی سطح سے اتنا نیچے گر جائے تو پھر اس سے گلا شکوہ کرنا بھی بنتا نہیں ہے، بالکل بنتا نہیں ہے، کہ جسے اتنا ہی نہیں پتا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں خلقت بیدیہ، اس سے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے اپنی اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ صاحب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ رب نے جب انسان کو خلق کیا تو کہا میں احسن الخالقین ہوں، واہ، احسن تقویم کہا، احسن خالقین کیا ہمارے اعمال احسن ہے کہ رب ہمارے وجود پہ فخر کرے کہ ہاں میں نے تو اس کو خلق کیا تھا اور میں احسن، رب احسن الخالقین ہے، کہ ہمارے اعمال احسن الخالقین ہے کہ میں اتنی خوبصورت خلقت سے خلق ہو گئی۔ کیا ہاں، میرے یہ اعمال، اصل میں یہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے۔ تو اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی، لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف آئیں۔ خانم رضا بطول صاحبہ، بیرسٹر نوید اختر صاحب اور علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، بہت شکریہ، اور بہت ہی اچھی گفتگو کی اور بڑی فکر انگیز گفتگو تھی۔ اور ناظرین، رضا صاحبہ نے جو قول سنایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ فی انفسکم افلا تبصرون، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو نا تو اپنے اندر دیکھو، جب آپ اپنے اندر کو دیکھیں گے تو اندر کی ہر چیز آپ کو پکار کر حقیقت کی طرف لے کر جائے گی، اور وہ حقیقت آپ کو اللہ کی ذات سے ملا دے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔